बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल के मौजू को, जो कि FPSC लेक्चर की तैयारी के सिलेबस के मुताबिक है। इसका हमारा इकबालियात का तीसरा लेक्चर है। डिटेल से हम कवर करेंगे इकबालियात के मौजू को, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम उठाएंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने जो कुछ पढ़ा दिया था, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे इन्हीं लेक्चर्स को शुरू से पढ़ते जाएंगे तो आपको इकबाल की ज़िंदगी, उनकी अदबी ज़िंदगी, उनकी ज़ाती ज़िंदगी एक स्टोरी की तरह मिल जाएगी और आपको रट्टा लगाने में मसला नहीं होगा। मतलब आप रट्टा नहीं लगाएंगे और आपको एक कहानी की तरह उनके एक एक सन, उनकी तारीख, कब उन्होंने कहाँ पढ़ा और कब शायरी शुरू की, कब किस तरह की शायरी की और कौन सी किताब कब शाये हुई, ये सारी समझ आ जाएगी स्टोरी की तरह, उनकी निजी और अदबी ज़िंदगी। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक कवर किए थे और आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इकबाल का मुतरव्विक कलाम, यानी वो कलाम जो इकबाल ने तर्क कर दिया था, अपने कलाम से निकाल दिया था, उसे जमा करके किस उन्वान से छापा गया है। इकबाल का मुतरव्विक कलाम बाकियात इकबाल के उन्वान से शाये हुआ है। और इकबाल ने अपने कलाम को तर्क क्यों किया था, ये ज़रा समझ लीजिए। अल्लामा इकबाल ने जब शायरी का आगाज़ किया था तो उन्होंने शुरू में दाग की पैरवी की थी। दाग की, चूँकि शायरी के उस्ताद माने जाते हैं, उनके बहुत सारे शागिर्द थे। इकबाल ने भी शुरू में दाग की पैरवी की थी, फिर गालिब की पैरवी की थी और उसके बाद एंड में जो उनकी शायरी का तीसरा दौर था उसमें उन्होंने अपना एक मखसूस अंदाज़ बयान अपनाया था। तर्ज़ तहरीर उनका मुनफरिद हो जाता है। दाग की पैरवी में जो उन्होंने शायरी की थी तो उस शायरी के वही मौज़ूआत थे, ज़माने के रस्म व रिवाज के मुताबिक गज़लें इश्किया, आशिकी वगैरह की और महबूब वगैरह की, इस तरह की शायरी होती थी। जब इकबाल को एहसास हुआ कि ऐसी शायरी फजूल है, वक्त का ज़िया है, तब उन्होंने अपने ऐसे कलाम को तर्क कर दिया था और वही इकबाल का मुतरव्विक कलाम जमा करके बाकियात इकबाल के नाम से शाये करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 फरवरी 1900 में इकबाल ने मौलवी नज़ीर अहमद की सदारत में अंजमन हिमायत इस्लाम के 15वें इजलास में कौन सी नज़म पढ़ी थी? नाला यतीम पढ़ी थी। इसे मैंने एक ही सवाल में तो कवर कर दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे सवालात आ सकते हैं। इकबाल ने नाला यतीम कब पढ़ी? 24 फरवरी 1900 में। कहाँ पढ़ी? अंजमन हिमायत इस्लाम के 15वें इजलास में। इस इजलास की सदारत कौन कर रहे थे? मौलवी नज़ीर अहमद। इकबाल की कुछ नज़में हैं, मोस्टली पेपर में बहुत सारी नज़में आई हुई होती हैं। यूँ भी सवाल आ जाता है कि फ़लाँ नज़म कौन सी है, उन्वान दे दिया जाता है ये किसकी नज़म है। तो इस तरह मैं आप लोगों के साथ जैसे इकबाल की ज़ुबानी ज़द ख़ासवां अशार आपको हर लेक्चर में 1-2 शेयर कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाएं। तो मैंने सोचा है कि इकबाल की बहुत सारी नज़में हैं, चंद नज़मों को हर लेक्चर में मैं बता दिया करूँगी कि ये भी इकबाल की नज़में हैं। मशहूर तो सबको पता है, शिकवा, जवाब शिकवा, खिज़्र रात, तलुए इस्लाम वगैरह, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनका मोस्टली कैंडिडेट्स को नहीं होता पता। तो मैं हर लेक्चर में चंद एक नज़मों या उनकी नज़मों या उनकी रुबाइयों वगैरह के जो भी उन्वानात होंगे या उनके कत्तात होंगे वो शेयर कर दिया करूँगी। इकबाल की नज़में हैं कुछ, यतीम का खिताब हिलाल ईद से, एक और नज़म है खैर मुकद्दम, एक और नज़म है दीनो दुनिया, एक और नज़म है उनकी इस्लामिया कॉलेज का खिताब पंजाब के मुसलमानों से, और नज़म है उनकी फरियाद उम्मत, और एक बहुत ही मशहूर नज़म है उनकी तस्वीर दर्द। ये सारी नज़में इकबाल की हैं और ये तरकीब बंद में हैं। तरकीब बंद से मुराद ऐसी नज़म जिसमें मुतअद्दिद बंद हों, और इन सब का मौजू मुसलमानों की तालीमी और माशरती इस्लाह है। और ये सारी नज़में अल्लामा इकबाल ने अंजमन हिमायत इस्लाम के मुख्तलिफ सालाना इजलास में पढ़ी थी, यानी कभी कोई नज़म पढ़ी तो कभी कोई नज़म पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया है, इकबाल की पहली नज़म हिमाला
مخزن میں کب چھپی؟ اپریل 1901 میں۔ ہمالیہ کا مطلب ہے پہاڑ، اونچی چوٹی، برفانی پہاڑ۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اقبال کا شعر ہے، اڑا لی کمریوں نے طوطوں نے اندلی بونے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ مجھے بہت پسند ہے یہ شعر۔ اڑا لی کمریوں نے طوطوں نے اندلی بونے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ یہ علامہ اقبال کی نظم تصویر درد کا شعر ہے۔ اس میں شاعرانہ تعلی بھی ہے۔ شاعرانہ تعلی سے مراد اشعار میں اپنی تعریف کرنا، لیکن شاعرانہ تعلی سے زیادہ حالات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یعنی اقبال کی شاعری کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا عوام پر، تو ان حالات کو موضوع بنا کے انہوں نے یہ شعر کہا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایک اور شعر، یہ بھی اقبال کا ہے، ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اے اقبال، اڑ کے مجھ کو غبارے رہے حجاز کرے۔ یہ اقبال کا شعر ہے۔ نیکسٹ کوسچن، اقبال کی ایک نظم ہے ہمارا دیس، یہ انہوں نے کب لکھی تھی؟ 1904 میں لکھی تھی اقبال نے، اور اس کا موضوع ہے تصور وطنیت پر۔ پہلے علامہ اقبال وطنیت کے تصور پہ یقین رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کسی بھی قوم کی جو پہچان ہوتی ہے ان کا وطن ہوتا ہے، اور ان کا ایک شعر بھی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ لیکن جب علامہ اقبال انگلستان گئے تو ان کا نظریہ چینج ہو گیا اور وہ وطنیت کے مخالف ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کی بنا پہ ہی کسی مسلمان قوم کی پہچان ہوتی ہے، وطن کے ذریعے پہچان نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ہم ایک ہیں، ہم ایک قوم ہیں۔ پھر ان کا یہ نظریہ تھا انگلستان جانے کے بعد، اور اقبال خود کہتے ہیں کہ میں مسلمان انگلستان جانے کے بعد بنا، یعنی میری اسلامی سوچ انگلستان کی مغربی تہذیب کو پرکھنے کے بعد مضبوط ہوئی۔ اچھا جی، نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، لنڈن یونیورسٹی میں اقبال نے آرنلڈ کی جگہ چند ماہ کون سا مضمون پڑھایا تھا؟ لنڈن یونیورسٹی میں آرنلڈ کی جگہ اقبال قائم مقام پروفیسر کے طور پر عربی پڑھاتے رہے تھے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوسچن، کن مغربی مفکرین نے اپنی یادداشتوں میں اقبال کے خاموش طبعی مطالعے کا ذکر کیا ہے؟ پروفیسر سارلے نے اور پروفیسر نکلسن نے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوسچن، اقبال اور شیخ عبدالقادر انگلستان میں کتنا عرصہ ساتھ رہے تھے؟ اقبال اور شیخ عبدالقادر دوست تھے، میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا، اور یہ انگلستان میں 2 سال تک ساتھ رہے تھے، اور اقبال جب انگلستان پہنچے تھے تو اقبال کو ریسیو بھی ان کے دوست عبدالقادر نے کیا تھا۔ 1905 کو اقبال وہاں پہنچے اور 1907 تک 2 سال یہ دونوں ساتھ رہے تھے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، لاسٹ ٹائم انٹرویو میں سوال کا اس شعر کا پوچھا بھی گیا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ اقبال کا یہ شعر ہے، اور شوکت صدیقی کا ناول ہے خدا کی بستی۔ ایک کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کون کون سے ناول پڑھے ہیں، تو انہوں نے بتایا، اور ان میں انہوں نے بتایا کہ انہیں شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی پسند ہے، یا شاید بتایا کہ یہ بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو اس پہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا، اور ان سوالات میں ان سے کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا کہ خدا کی بستی ناول کا عنوان کس شعر سے مستعار لیا گیا ہے، یعنی ادھار لیا گیا ہے۔ استعارہ کا معنی ہوتے ہیں ادھار لینا، مستعار لینا یعنی ادھار لینا، اور اقبال کے اسی شعر سے خدا کی بستی کا عنوان ادھار لیا گیا، یعنی اس شعر سے نکالا گیا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ خدا کی بستی اس شعر سے لیا گیا تھا عنوان۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے مصنف کون ہیں؟ اقبال۔
یہ اقبال کا ایک مضمون تھا وطن کے عنوان سے، اور اس کا موضوع تھا بحیثیت ایک سیاسی تصور۔ اس میں وطن کو عنوان کے طور پہ پیش کیا گیا، لیکن اس میں بحیثیت ایک سیاسی تصور پہ مضمون لکھا تھا وطن کا، یعنی ہمارے وطن ہندوستان کا سیاسی تصور کیسا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایک اور شعر، نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا، بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اقبال کا تصور نظریہ وطنیت پر وہ یقین رکھتے تھے، بعد میں ان کا نظریہ چینج ہو گیا اور انہوں نے اتحاد کو وطن پر ترجیح دے دی، یعنی کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ سب ایک قوم ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ یہی شعر ہے، بہت سوٹیبل۔ نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا، بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے۔ نیکسٹ ایک اور شعر بہت خوبصورت، سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، یہاں خاموشی ہوتا تو اچھا لگتا، سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا۔ یہ مجھے پوری نظم آتی ہے ویسے، اقبال کا شعر ہے اور یہ مجھے بہت پسند ہے، اور میں نے اسے انٹرویو کے لیے یاد بھی کیا تھا۔ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ کی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ ویسے میرے بہت سارے نوٹس پڑے ہوئے ہیں، وہ میری ایک کولیگ ہے، پہلے اسٹوڈنٹ رہی ہے پھر کولیگ بن گئی ہے کمپیوٹر کلاس کی ہماری اکیڈمی کی، تو اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ سارے مجھے ٹائپ کر کے دو، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ فرصت ملی تو انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوسچن، اقبال کا ایک سوشیالوجیکل مقالہ تھا، اس کا کیا عنوان تھا؟ پولیٹیکل تھاٹس ان اسلام۔ اس کے بارے میں لاسٹ لیکچرز میں پڑھایا بھی تھا میں نے آپ کو، پولیٹیکل تھاٹس ان اسلام۔ نیکسٹ کوسچن ہے، لندن سے اقبال کا مقالہ پی ایچ ڈی کا جو مقالہ تھا وہ 1908 میں کس کمپنی سے چھپا تھا؟ لاجک کمپنی سے چھپا تھا، لاجک۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اقبال کی پہلی نثری تالیف کون سی ہے؟ علم الاقتصاد، جو اقتصاد کے موضوع پر اردو ادب کی پہلی نثری کتاب سمجھی جاتی ہے، اور یہ 1904 میں شائع ہوئی تھی۔ اقبال کا کون سا مقالہ 1909 میں چھپا تھا؟ اسلام ایز اے مورل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیل، یہ 1904 میں چھپا تھا۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اقبال کے علی گڑھ میں دیے گئے خطبے کا عنوان تھا دا مسلم کمیونٹی اے سوشیولوجیکل اسٹڈی۔ مجھے لگتا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھائے بھی ہیں، ان میں سے کچھ سوالات پہلے۔ اور اس کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا اور کس عنوان سے کیا تھا؟ اس کا اردو ترجمہ کیا تھا ظفر علی خان نے، اور عنوان تھا ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر۔ اس عنوان سے ظفر علی خان نے کیا تھا۔ اقبال کے خطبے دا مسلم کمیونٹی سوشیالوجیکل اسٹڈی کا اردو ترجمہ ظفر علی خان نے ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر کے عنوان سے کیا تھا۔ اقبال کی بیاض کا کیا نام تھا؟ بیاض کہتے ہیں ڈائری کو، ایسی ڈائری جس میں شعراء اپنا منتخب کلام لکھتے ہوں اسے کہتے ہیں بیاض، اور اقبال کی بیاض کا نام یا اقبال کی ڈائری کا نام تھا اسٹے ریفلیکشن۔ یہ سوال میرے خیال میں ایف پی ایس سی یا پی پی ایس سی کے پاس پیپر میں آیا ہوا تھا، اقبال کی ڈائری کا نام اسٹے ریفلیکشن۔ نیکسٹ کوسچن ہے، 1911 میں طرابلس پر کس ملک نے حملہ کیا تھا؟ اٹلی نے، جس کو اقبال نے اپنی شاعری میں موضوع بنایا تھا۔ جواب شکوہ کب باغ بیرونی موچی دروازہ کے ایک جلسہ عام میں اقبال نے پڑھی تھی؟ 1912 میں۔ 1911 میں اقبال نے شکوہ پڑھی تھی انجمن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم پر سالانہ اجلاس میں۔ تو وہاں جب 1911 میں اقبال نے شکوہ پڑھی تو بہت سارے لوگوں نے اقبال پر کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا،
کہ ایسا انسان کو بے باک نہیں ہونا چاہیے کہ خدا سے ہی شکوہ کر ڈالا. تو بہت سارے لوگوں نے اقبال پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، جن میں مولانا دیدار علی سر فہرست تھے. لیکن بہت سارے لوگ تنقید کر رہے تھے شکوہ پر. اس کے ٹھیک 1 سال بعد 1912 میں جواب شکوہ نے ساروں کے پھر منہ بند کر دیے تھے. نیکسٹ کویسچن ہے اندلیب حجاز کی نظر. یہ کس کی نظم ہے؟ اقبال کی نظم ہے. کچھ اور نظمیں ہیں. گورستان شاہی، فاطمہ بنت عبداللہ. اس پہ ایک سوال بھی آیا ہوا تھا لاسٹ ٹائم PPSC کے لیکچر میں کہ اقبال کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ میں فاطمہ سے مراد کون سی ہستی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. فاطمہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ. ایک اور فاطمہ بنت عبداللہ تھی اور ایک دو اور بھی تھی، یعنی کہ ڈیفرنٹ آپشن تھا. مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سی ہے اس سے مراد. میں نے یہ نظم اس کا فنی و فکری تجزیہ نہیں کیا، نہ ڈیٹیل سے پڑھی ہے. نیکسٹ ہے گرہ شوال، نوید صبح. یہ ساری اقبال کی نظمیں ہیں. ایک اور نظم ہے اقبال کی، بہت ہی مشہور ہے، شمع و شاعر. یہ انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں کب پڑھی گئی تھی؟ یہ 16 اپریل 1912 میں پڑھی گئی تھی. جواب شکوہ بھی 1912 میں اور شمع و شاعر بھی 1912 میں. لیکن شمع و شاعر انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی گئی تھی، جبکہ شکوہ باغ بیرونی موچی دروازہ کے پاس ایک جلسہ عام میں پڑھی گئی تھی. اقبال کی ڈائری کا کیا نام تھا؟ سٹے ریفلیکشن. اور یہ کب تحریر کی گئی تھی؟ یہ 1910 میں. اس کا سن تحریر ہے 1910. سن اشاعت بھی یہی ہے میرے خیال میں. ظاہر سی بات ہے، سن تحریر تو کوئی مخصوص نہیں ہوتا ڈائری کا، بندہ کبھی کب لکھتا ہے، کبھی کب لکھتا ہے، کبھی کب لکھتا ہے. تو سن اشاعت 1910. یہاں شاید میرے نوٹس میں مسٹیک آ گئی ہے، سن تحریر نہیں ہوگا، سن اشاعت ہے یہ 1910. ایک مثنوی ہے، مثنوی منتقل طیر. یہ کس نے لکھی ہے؟ خواجہ فرید الدین عطار نے لکھی ہے. اور اس کی تقلید میں مولانا روم نے لکھی ہے مثنوی معنی. یہاں ذکر کیوں ہوا بھائی اقبال کے موضوع میں خواجہ فرید الدین عطار کا؟ خواجہ فرید الدین عطار کی پیروی کر کے لکھی تھی مولانا روم نے، اور مولانا روم کو اقبال اپنے استاد مانتے تھے. اس لیے اقبال سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال آ سکتا ہے پیپر میں. مثنوی منتقل طیر خواجہ فرید الدین عطار نے لکھی تھی، اور اسی کی تقلید میں مولانا روم نے لکھی تھی مثنوی معنی، جو فارسی میں قرآن کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ اس کی اساس جو ہے قرآن مجید کے موضوعات ہیں اس میں. نیکسٹ ہے اسرار خودی. اقبال کی تصنیف ہے، اور اقبال کی پہلی فارسی کی منظوم کتاب ہے اسرار خودی. 1915 میں شائع ہوئی تھی. یہ کس کی فرمائش پر اقبال نے لکھی تھی؟ یہ اقبال نے اپنے والد شیخ نور محمد کی فرمائش پہ لکھی تھی. مکاتیب اقبال یعنی اقبال کے جو خطوط تھے انہیں مرتب کس نے کیا تھا؟ عبداللہ قریشی نے. بہت سارے خطوط ڈفرینٹ کتابی شکلوں میں ملتے ہیں اور انہیں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. مکاتیب اقبال کو تو عبداللہ قریشی نے شائع کیا تھا، لیکن باقی سارے بھی میں ڈیٹیل سے ایک لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ کس نے کس عنوان سے شائع کروائے تھے. اسرار خودی کا سن اشاعت آلریڈی بتا چکی ہوں، 1915 ہے. نیکسٹ کویسچن ہے اسرار خودی کے تمہیدی اشعار کا موضوع. تمہیدی اشعار سے مراد شروع والے اشعار. تمہید باندھتے ہیں جب کسی بھی جیسے کوئی بھی ڈرامہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا پہلے منظر دکھایا جاتا ہے، یا ڈرامے کوئی پڑھیں آپ، ناول پڑھیں، منظر نگاری ہوتی ہے شروع میں. مثنوی وغیرہ میں بھی سیم اسی طرح جو شروع کی چیز ہوتی ہے، وہ شروع کی جو شاعری ہوتی ہے، شروع کی جو تحریر ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں تمہید. اسرار خودی کے تمہیدی اشعار کا موضوع تھا حافظ شیرازی کے مسلک اور الافلاطون کے نظریات پر تنقید، جس وجہ سے اسرار خودی پر تنقید کی جاتی تھی. اقبال کا ایک شعر ہے، خوشا وہ عہد کے یثرب مقام تھا اس کا،
ہوشا وہ روز کے دیدار عام تھا اس کا۔ نیکسٹ ہے رموز بے خودی، اسرار خودی یعنی خودی کے اسرار، خودی کے راز۔ رموز بے خودی یعنی بے خودی کے اشارے۔ خودی سے اقبال کی کیا مراد ہے؟ خودی سے اقبال کی مراد انا نہیں ہے، بلکہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو تذلیل سے بچانا، اپنی ذات کی قدر کرنا، خود کو پہچاننا، عرفان ذات خودی ہے۔ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو دوسروں کے آگے مجروح نہ ہونے دینا، اپنی تذلیل نہ کروانا، اسے اقبال نے خودی کا نام دیا ہے۔ دوسروں کے آگے دست سوال بلند نہ کرنا، یہ اقبال کے نزدیک خودی ہے، جبکہ فارسی میں خودی کے معنی انا کے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسرار رموز بے خودی یعنی بے خودی کے اشارے۔ بے خودی سے کیا مراد ہے؟ بے خودی سے مراد اجتماعی خودی ہے۔ جب انسان خودی کے مراحل طے کر لیتا ہے، خودی کو اپنا لیتا ہے، اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، دین اس پر اس کی ملت، اس کا وطن، اس کا معاشرہ، اس کی ریاست اس بندے کی کچھ قوانین لاگو کرتی ہے تاکہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے۔ انہی قوانین پر پابندی کر کے اپنی قوم کے فائدے کو ترجیح دینا، اپنی ذات کے فائدے کو اگنور کر کے، یہ کہلاتا ہے اجتماعی خودی۔ یعنی کہ جیسے ہمارے فوجی سپاہی ہیں، وہ اپنے ذاتی فائدے کو اگنور کر کے وطن کی خاطر شہید ہو جاتے ہیں، وطن کی سرحد کی حفاظت کے لیے جنگوں میں بڑی پھرتی سے، بڑی دلیری سے شریک ہو جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں بے خودی یعنی اجتماعی خودی، اجتماعی مفاد کو سوچنا۔ اور ان کی تصنیف رموز بے خودی کب شائع ہوئی تھی؟ اپریل 1918 میں، اور اسرار خودی کا موضوع تھا خودی، رموز بے خودی کا موضوع تھا اجتماعی خودی۔ نیکسٹ کوسچن ہے اسرار خودی کے دوسرے ایڈیشن میں حافظ محمود شیرانی کے بارے میں جو اشعار تھے، جن اشعار کی بنا پر ان کی اقبال کی پوری کتاب پر تنقید ہو رہی تھی، ان کو اقبال نے دوسرے ایڈیشن میں خارج کر دیا تھا اور ان کی جگہ نئے اشعار شامل کیے تھے۔ اور ان نئے اشعار کا موضوع کیا تھا؟ پہلے ایڈیشن میں حافظ محمود شیرانی کے بارے میں ان کے مسلک پر تنقید ملتی ہے، ایسے اشعار ملتے ہیں کہ حافظ محمود شیرانی نہیں، حافظ شیرازی کے مسلک پر تنقید ملتی تھی۔ جبکہ دوسرے ایڈیشن میں انہوں نے یہ اشعار ترک کر دیے، خارج کر دیے، اور ان کی جگہ نئے اشعار شامل کیے تھے جن کا موضوع تھا در حقیقت شعر و اصلاح ادبیات اسلامیہ۔ نیکسٹ کوسچن ہے افلاطون کے فلسفہ اعیان کو اقبال نے کیا قرار دیا تھا؟ اقبال نے کہا تھا مسلک گوسفندی۔ افلاطون کے فلسفہ اعیان کو اقبال نے کہا تھا۔ اب ہم اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ لوگ کہو گے تو سمجھا دوں گی، ڈیٹیل میں نہیں جاتے کیونکہ افلاطون کو نہیں پوچھیں گے پیپر میں، جہاں تک میرا آئیڈیا ہے۔ مولانا روم کو بھی پوچھ لیں گے، بس اس کے بارے میں اتنا ہی پوچھ لیں گے کہ افلاطون پر تنقید کس تصنیف میں ملتی ہے، یا افلاطون کا نظریہ اعیان تھا، کون سا نظریہ تھا، اعیان تھا، اقبال نے کیا قرار دیا اسے۔ نیکسٹ کوسچن ہے اقبال نے پیام مشرق کس کے دیوان کے جواب میں لکھی تھی؟ اقبال کی تصنیف پیام مشرق انہوں نے گوئٹے کے جواب میں لکھی تھی، گوئٹے کے دیوان کے جواب میں لکھی تھی۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے آگے۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس پیام مشرق کس زبان میں لکھی گئی؟ فارسی زبان میں لکھی گئی۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس خضر راہ اقبال کی نظم ہے، مشہور نظم ہے، ایم اے کے سلیبس میں بھی موجود ہے۔ خضر راہ کب انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں پڑھی گئی تھی؟ 16 اپریل 1922 میں۔ نیکسٹ کوسچن طلوع اسلام اقبال کی مشہور نظم ہے، یہ انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں کب پڑھی گئی تھی؟ یہ 31 مارچ 1923 میں پڑھی گئی تھی۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس ترکوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں کب یونانیوں کو شکست دے کر سمرنا اور استنبول
پر قبضہ کر لیا تھا سن 1922 میں، اور اقبال نے نظم خضر راہ میں اسی کو موضوع بنایا، اسی فتح کو۔ نیکسٹ کویسچن ہے پیام مشرق، جو اقبال نے گوئٹے کے دیوان کے جواب میں لکھی تھی، یہ کب شائع ہوئی؟ اپریل 1923 میں۔ فارسی کی تیسری کتاب ہے یہ اقبال کی، پہلی کتاب ہے فارسی کی اقبال کی اسرار خودی، دوسری ہے رموز بے خودی، اور پیام مشرق اقبال کی فارسی کی تیسری تصنیف ہے جو 1923 میں شائع ہوئی تھی۔ پیام مشرق کا دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ پیام مشرق کا دیباچہ اقبال نے خود لکھا تھا۔ نیکسٹ کویسچن، پیام مشرق کے کتنے حصے ہیں؟ پیام مشرق کے 4 حصے ہیں، اور ان چاروں کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے حصے کا عنوان ہے لالہ طور۔ لالہ طور کے نام سے یہ پہلا حصہ انہوں نے افغانستان کے والی تھے امان اللہ خان، ان کے نام منسوب کیا تھا، اور اس میں 163 رباعیات ہیں، اور اس میں موضوعات جو ہیں اس لالہ طور والے حصے کی شاعری کے موضوعات ہیں جذبہ عشق، عظمت انسانی اور اخوت اسلامی۔ نیکسٹ کویسچن ہے دوسرا حصہ ہے اس تصنیف کا پیام مشرق کا، اور اس کا عنوان ہے افکار، فکر کی جمع افکار، اور اس میں ٹوٹل 51 نظمیں ہیں۔ پہلے حصے میں رباعیات ہیں، آپ نوٹ کرتے جائیں اگر اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو، اور اس میں 163 رباعیات ہیں۔ اس کا موضوع ہے جذبہ عشق، عظمت انسانی، اخوت اسلامی، اور اس کا پہلے حصے کا عنوان ہے لالہ طور۔ والی افغانستان امان اللہ خان کے نام کیا تھا اقبال نے اس تصنیف کو، اور اس تصنیف کا دوسرا حصہ ہے افکار کے نام سے، اور اس میں ٹوٹل 51 نظمیں ہیں۔ اور دوسرے حصے کی جو مشہور نظمیں ہیں ان میں ہے فصل بہار، سرود انجم، کرمک شب تاب، حدیِ نغمہ، ساربان حجاز، شبنم، تسخیر فطرت، محور مابین خدا و انسان، ساقی نامہ، کشمیر، حول شاعر، نغمہ محمد۔ ساقی نامہ ایک چھوٹی سی نظم ہے اس میں، لیکن طویل نظم، اور جو ایم اے کے سلیبس میں پڑھی تھی یہ اس کے علاوہ ہے۔ ساقی نامہ ایک چھوٹی سی نظم۔ اقبال کی ان میں نے نظمیں بتائی ہیں، آخری 2 نظمیں حور شاعر اور نغمہ محمد۔ یہ نظمیں اقبال نے کس مغربی شاعر کی نظموں کو اردو ترجمہ کر کے لکھی؟ گوئٹے کی نظموں کا اردو ترجمہ ہے یہ حور شاعر اور نغمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیام مشرق کتاب کا جو ٹوٹل 4 حصے ہیں، تیسرا جو حصہ ہے اس کا عنوان ہے میں باقی، اور اس میں ساری غزلیں ہیں، اور ان غزلوں کا جو طرز تحریر ہے وہ رومی اور حافظ کی زمین میں ہے، یعنی کہ رومی اور حافظ کے انداز پر لکھا ہے اس حصے کی غزلوں کو اقبال نے۔ پیام مشرق کا چوتھا حصہ ہے نقش فرنگ کے عنوان سے، اور اس میں نظمیں ہیں، اور ان نظموں کے موضوعات ہیں مغربی افکار سیاست اور اس سے وابستہ شخصیات۔ چوتھے حصے کے عنوان سے ترکیب بند ایک نظم ہے جو گوئٹے کو جواب ہے مغرب سے خطاب کر کے، اس نظم کا عنوان ہے پیام، اور اس میں مغرب سے اقبال نے خطاب کیا ہے، جبکہ در حقیقت یہ گوئٹے کی نظم کے ایک نظم کے جواب میں لکھی گئی ہے پیام۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ 154 تک ہم نے سوالات پڑھ لیے، کیونکہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا تھا ایک کتاب کو۔ کل ہم انشاءاللہ بانگ درا اور باقی تصانیف کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔